अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज से हमारे नावल यारम की एपिसोड 14 है। एपिसोड 13 का हमने एंड किया था जब अमरा और आलियान आपस में बेट लगाते हैं और अमरा वो बेट जीत जाती है। अब अमरा विनर होने की हैसियत से आलियान को किसी भी किस्म की सज़ा सुना सकती थी। अब वो दोनों रोड पर चल रहे होते हैं और यही सोचते हैं कि आलियान को किस किस्म की सज़ा दी जाए। इसी चलते अमरा आलियान को एक अपना लाहौर का पुराना वाक़या सुनाती है, जिसकी वजह से आलियान बुरी तरह हंसने लगता है और अमरा इस बात का बुरा मान जाती है। अब हम आगे किस नंबर 14 पढ़ेंगे। वो एक खूबसूरत इंसान था, हंसते हुए अच्छा लगता था जैसे सब लगा करते हैं, लेकिन ऐसे बेकाबू होकर हंसते वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। अमरा ने हाथ बांध लिए और इसे घूरने लगी, लेकिन क्रॉस वर्थ की इसी आंखें रखने वाला अभी ये नहीं देख रहा था कि काली पतलियों वाली दो आंखें इससे खफा होकर घूर रही हैं। वही आंखें जिन्हें करीब से देखते हुए वो बहुत दूर चला जाता था। वो सिर्फ आलिया नहीं रहा था। हंसते हंसते वो चंद कदम आगे चला जाता और कभी चंद कदम पीछे, अपनी आंखों को साफ करता और अमरा से कहता, और बस तुम्हारा दाखला बंद। इसने ऐसा 2-3 बार किया। अमरा शर्मिंदा सी होकर आसपास देखने लगी। इसमें इतनी कोई हंसने की बात तो नहीं थी। इसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। इसने गुस्से से बालों की लिटों को पेशानी से पीछे किया और तेज से बालों में हाथ चलाने लगी। वो खामोशी से इसे देखने लगा। इसे लगा कि वो इसकी बेइज्जती कर रहा है, कैसे पागलों की तरह हंस रहा है। हर वक्त रोने को तैयार रहने वाली अमरा एक बार फिर रोने के लिए तैयार थी। कुछ ही देर में बामुश्किल आलियान खुद पर काबू पा सका, तो इसने अमरा के गुस्से और रोने पर आमादा शक्ल की तरफ गौर किया। अमरा इससे आगे चलने लगी। अमराहा, आलियान इसके पीछे लपका, लेकिन वो तो जैसे हवा के घोड़ों पर सवार थी, तेज तेज चलती गई और वो समझ गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अमराहा, इधर मुझे देखो, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। अमरा को अपने पीछे तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। इसने रुक कर जरा पलट कर देखा। इशारा बंद हो चुका था। ट्रैफिक रुक चुकी थी। सड़क को पार करने वाले सड़क पार कर रहे थे और इनमें बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट आलियान मार्गरेट सड़क को हाथों पर टिकाने की तैयारी कर रहा था। अमरा को लगा कि वो मजाक कर रहा है और वो कभी भी कलाबाजी नहीं खाएगा, क्योंकि इसने मजाक में कहा था। असल में वो इसे तेज मिर्च मसाले से पके हुए कौरमे की चंद प्लेटें खिलाना चाहती थी और वो जानती थी कि वो एक प्लेट से ज़्यादा खा ही नहीं सकेगा। इसे अपनी जुबान कटवानी पड़ जाएगी, लेकिन वो तो कलाबाजी लगा रहा था। इसे ऐसा करते हुए सड़क पर गुजरते हुए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने भी देखा। वो इतने हैरान नहीं थे, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसे उल्टे पुल्टे स्टूडेंट से भरी पड़ी थी। फूल जो दिल की ज़मीन पर फूटता है, मोहब्बत के साए में दवाम पाता है। इंसान दो हालतों में अपनी जून बदल देता है, एक कतब की हालत में तो दूसरी मोहब्बत की हालत में। और सड़क के पार खड़ा आलियान कुतब की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। इसकी जून बदल चुकी थी और ये काम सड़क के इस पार मशरिक से आई हुई दुनिया को हैरत से देखती हुई लड़की ने किया था। मैनचेस्टर के खुले आसमान तले दोनों इस और उस पार खड़े थे। फासला था, कम था, ज़्यादा भी हो सकता था। कीप क्लेम एंड लव फ्राइडेज, पुरसुकून रहें और जुम्मों से मोहब्बत करें। और यूरोपियन जुम्मों से इतना प्यार करते हैं कि कैफ़ेज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स और बहुत सी दूसरी जगहों के नाम ओ माई गॉड इट्स फ्राइडे या डाई फॉर फ्राइडेज जैसे रखते, ओ माई ओनली लव्स फ्राइडे जैसे भी। तो ओ माई गॉड नाउ ऑल डेज आर फ्राइडेज, ओ मेरे खुदाया अब सब दिन जुम्मों के दिन हैं का मौसम शुरू था। वो मौसम का सारा साल इंतज़ार किया जाता था। वो मौसम जिसे मुस्कुराहटों का, इत्मीनान का, खुशियों का और मोहब्बतों का मौसम कहा जाता है, तहाइफ का, सियाहत का और घंटियों का भी। दुनिया भर के रंग बिरंगे परिंदों से आबाद मैनचेस्टर खाली होने लगा। 12 दिसंबर से 13 जनवरी तक के लिए यूनिट बंद थी। वेस्ट पार्क और स्टूडेंट्स की रिहाइश गाह, OU के हाउस और आसपास की दूसरी स्टूडेंट्स की रिहाइश गाहें खाली होने लगीं और बरतानिया की स्टेरियोटाइप मौसम ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। दूसरे शहरों से आए स्टूडेंट्स अपने घरों को चले गए। दूसरे मुल्कों से आए कुछ मैनचेस्टर में जॉब की वजह से रह गए, कुछ अपने दोस्तों के साथ इनके घरों को चले गए और कुछ दूसरे मुल्कों की सियाहत की तैयारी करने लगे। बकैवली स्ट्रीट से यूनिवर्सिटी कैंपस आने वाली मुफ्त बस सर्विस मांदा पड़ने लगी। अमरा ने ऑक्सफोर्ड रोड को सुनसान होते देखा, जहां हर सुबह स्टूडेंट्स का हजूम तेजी से हरकत करता नजर आया करता था। अमरा एकदम से सबको मिस करने लगी, जिन्हें वो जानती थी और जिन्हें वो कतई नहीं जानती थी।
سب کو، اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹ کے ہجوم کو، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس ماحول سے اتنی وابستہ ہو چکی ہے کہ اس ماحول کو بدل جانے سے ایسے اداس ہو جائے گی۔ آکسفورڈ روڈ کو ایسے خالی خالی دیکھ کر اسے ہول پڑتے۔ وہ اتنی جذباتی ہے، اسے اب معلوم ہو رہا تھا۔ یونی بند ہوتے ہی اسٹوڈنٹ بازاروں کی طرف بھاگے، ڈھیروں ڈھیر خریداری کرتے۔ اس کے اسٹور میں بھی سپر سیل کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اب ایک پورا مہینہ وہ دن رات کام کر سکتی تھی۔ ان کے فی گھنٹے اجرت بھی بڑھا دی گئی تھی۔ وہ اتنے دنوں میں زیادہ سے زیادہ دنوں کے لیے کافی زیادہ پاؤنڈ کما سکتے تھے، اور امرا یہ پاؤنڈز کمانا چاہتی تھی۔ شارلی دائم وغیرہ کا گروپ یورپ کی سیاحت کے لیے جا رہا تھا، اور آلیان بھی۔ اسے حیرت تھی کہ وہ دوسرے ملکوں میں اتنی آسانی سے گھومنے پھرنے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو لوگ ایسے دوسرے شہروں میں بھی نہیں جاتے۔ دائم نے اسے بھی چلنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ اسے 1 پاؤنڈ جمع کرنا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، اتنے پیسے نہیں لگتے جتنے تم سمجھ رہی ہو۔ ہم ٹرین یا بس سے جائیں گے۔ ہم نے خاص ڈسکاؤنٹ پاس لیے ہیں جن سے ہمارے بہت کم پیسے خرچ ہوں گے۔ ہم کسی لگژری ہوٹل میں نہیں رہیں گے، بلکہ سیلرز میں رہیں گے یا بہت کم قیمت والے ہوٹلز میں۔ شارلی نے اسے منانا چاہا۔ میں پھر بھی نہیں جا سکتی، مجھے 1 پاؤنڈ بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا مقصد بھی معقول ہے۔ ہم پہلے سویڈن میں جائیں گے، پھر فرانس۔ کہا کوئی ایسے جوتے ہیں جو پیروں کو اتنا آرام دے کہ لگے ہی نہ کہ ہم نے انہیں پہن کر 8-10 میل چلتے رہے ہیں۔ جانے سے پہلے رات کو آلیان اس کے سٹور آیا۔ میں بل بناتی ہوں، جوتے نہیں۔ جوتوں کی دکان میں کام تو کرتی ہو نا۔ میں سیلز مین نہیں ہوں، تم سیلز مین کے پاس جاؤ۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے صبح سے اب تک کم از کم 10 کپ کڑوی کافی کے پیے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کافی کڑوی ہی ہوتی ہے۔ ٹیبل پر رکھے کمپیوٹر کے ساتھ وہ ایسے مصروف تھی اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اتنے بڑے سٹور کا کام اکیلی ہی کرتی ہے۔ کافی اس وقت کڑوی ہوتی ہے جب وہ زبان کو بھی کڑوا کر دے۔ شاید تم سیاحت کر کے واپس آؤ تو ایسی کم عقلی کی باتیں کرنا چھوڑو۔ سنا ہے دوسری سرزمینوں کا پانی پینے سے اور فضا میں سانس لینے سے بہت سی دماغی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لگتا ہے تم پر کام کا بوجھ بہت ہے امرا۔ اس نے لہجے کو افسردہ بنایا۔ میں مضبوط اعصاب کی مالک ہوں۔ امرا نے لہجے کو مضبوط بنایا۔ لیکن تمہاری شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ اگر تم کہو تو میں سویڈن چلا جاتا ہوں، فرانس نہیں۔ بلکہ اگر تم کہو تو میں جاتا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے میرے جانے سے پہلے ہی تم مجھے بہت مس کرنے لگی ہو۔ مجھے یہ دیکھنے کا انتظار رہے گا کہ سویڈن اور فرانس کی ہواؤں نے تم پر سے پاگل پن کے اثرات کم کیے یا بڑھا دیے۔ تمہیں میرا انتظار نہیں رہے گا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر جوتوں کے ریک کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ امرا خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ لو میں جا رہا ہوں، اس نے کہا، لیکن وہ جانے کے لیے اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ ملر، اس نے سیلز مین کو متوجہ کیا، انہیں ایسے جوتے چاہیے جنہیں پہن کر یہ اڑ سکیں۔ پلیز ان کی مدد کریں۔ آلیان نے چونک کر امرا کی طرف دیکھا۔ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ جوتوں کی دکان ہے، بیک ٹو می فیوچر فلم کا سیٹ نہیں۔ یہاں کچھ اڑنے اڑانے والا نہیں ملتا۔ ملر پر کام کا کافی بوجھ لگتا تھا۔ تمہارے اس سیلز مین نے بھی کڑوی کافی پی لی ہے، اور 10 کپ سے زیادہ پی ہے۔ منہ بسورتا آلیان چلا گیا۔ 5 منٹ بعد پھر سے وہ اس کے پاس تھا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، تم مجھ سے ادھار لے سکتی ہو۔ واپسی کی کوئی جلدی نہیں، جب تمہاری شادی ہوگی تو ہم حساب ٹھیک کر لیں گے۔ امرا نے سر پر ایسے ہاتھ رکھ لیے جیسے کہہ رہی ہو، خدا کے لیے جاؤ، میرا مغز نہ کھاؤ۔ ویرا این اون اور ایسے دوسرے لوگ کتنے ہی ملک گھوم پھر چکے تھے۔ یہ لوگ سارا سال کام کرتے اور ان دنوں میں سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ کام کر کے اس نے بھی پیسے اکٹھے کیے تھے، لیکن یہ پیسے اس نے دائم کو واپس کرنے کے لیے جمع کیے تھے۔ اگر بابا کی دکان میں آگ نہ لگتی تو اس نے پیسے دادا کو نہ دیے ہوتے تو وہ بھی ویرا کے ساتھ نکل چکی ہوتی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، اس لیے کیونکہ شاید اس کی زندگی چند مواقع دے دے گی دوسرے ملکوں کی سیاحت کے لیے، لیکن اسے وہ شاید یہ سب دوست نہ دے سکے گی۔ خیر، دل کو مضبوط کر کے وہ اوور ٹائم کام کرتی رہی اور ہفتے میں ایک بار یونیورسٹی تک پیدل چلتی ضرور جاتی۔ خوش آئندہ بات یہ تھی کہ 13 جنوری سے سب پہلے جیسے ہونے والا تھا۔ یونی کھلتے ہی ایگزام شروع ہو گئے، اس لیے سب نیو ایئر کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے۔ یونیورسٹی کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ خبر نہیں ہو سکتی کہ لاہور کی رہنے والی، اپنے دادا کے گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے والی ان سب کو کتنا یاد کر رہی ہے۔ وہ یونیورسٹی پر گرنے والی برف کو گھورتی اور مسکرانے کی صحیح کرتی۔ وہ اولڈ کیمپس کی یونیورسٹی آگ کے آس پاس آ کر کھڑی ہو جاتی اور آتی جاتی ٹریفک کو دیکھتی ہے۔ اس کے منہ سے بھاپ نکلتی ہے
اور آنکھیں گیلی گیلی سی ہو جاتی ہیں، اور دادا کو مینچسٹر میں پھیلی برف دکھاتی مسکرانے کی کوشش کرتی ہے، ان سے باتوں میں دل بہلاتی ہے۔ تم چلی جاتی میری بچی، جتنے پیسے تمہارے پاس تھے، پیسے تو آ جائیں گے، وقت نہیں آئے گا۔ میں اگلے سال تک چلی جاؤں گی، اگلے سال تک تو میں یہی ہوں نا، اسے دادا سے کہا اور خود کو بھی تسلی دی۔ زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں، وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں۔ ان کے جھولوں کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کیا پیاری چیز ہے یہ کرسمس کینڈل، نہیں کرتی شور غاغا، لیکن نرمی سے خود کو نچھاور کرتی ہیں، بے غرضی سے یہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کرسمس آتا ہے تو گھر کی یاد بھی ستاتی ہے، حتیٰ کہ آپ گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ سارا مانچسٹر اور سارا برطانیہ اور سارے کا سارا یورپ کرسمس فلو کا شکار ہو چکا تھا۔ کوئی چھینکتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، لیکن مسکراتا ہوا ضرور نظر آتا۔ سٹی سینٹر کرسمس مارکیٹ میں اونچے ستون پر بہت بڑے سے سینٹا کلاس کو بٹھا دیا گیا تھا، جو ملین پاؤنڈز مسکراہٹ سب پر نچھاور کرتا تھا۔ کرسمس کے بڑے میلوں میں شمار ہونے والا میلہ 200 سے زائد سٹالز کے ساتھ سٹال سٹی سینٹر میں سجا چکا تھا، جہاں راتیں جگمگ کرتی تھیں اور دن کلکاریاں بھرتے تھے، جہاں رکھی سیل کی چیزیں گدگدی کرتی تھیں کہ آخر مجھے اٹھا کر اپنے نرم گرم گھروں میں نہیں لے کر جاتے، زیادہ مہنگی تو نہیں ہوں میں۔ کام کی زیادتی سے اسے تھکا ڈالا تھا، بل بناتے بناتے اس کی انگلیاں ٹوٹنے جیسی ہو جاتی تھیں۔ برگر کو کافی کے ساتھ بمشکل اندر کرتی تھی، گھر جا کر چند گھنٹے سوتی اور پھر سے کام پر آ جاتی۔ دادا سے بات ہونا ناممکن سی ہو گئی تھی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم؟ دادا سے کافی دنوں بعد بات ہوئی تو اداس ہو گئے۔ ٹھہرو تمہارے باپ کو دکھاتا ہوں، تمہاری یہ حالت ہے۔ بتاؤ اسے تم روز کتنے گھنٹے کام کرتی ہو؟ جتنے پیسے تم وہاں اتنی محنت سے کر کے کما رہی ہو، اس سے زیادہ پیسے یہ لوگ اپنی فضول خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ 2 کام والیاں آتی ہیں گھر میں، تمہاری ماں سے کہا ایک کو فارغ کرو، پیسے بچاؤ، لیکن نہیں سنا۔ ایک گھر کے آخر کام ہی کتنے ہوتے ہیں؟ امراہ جہاں تم رہتی ہو وہاں بھی تو لوگ کام والیوں کے بغیر رہتے ہی ہیں نا، اور دیکھو کتنے کامیاب ترقی یافتہ ہیں، ہم سے تو بحیثیت قوم آگے ہی ہیں۔ وہ خاموشی سے دادا کو سنتی رہی، کیا کہتی۔ اگلے دن بابا کا فون آ گیا، چھوڑ تو جا، میں جیسے تیسے کر کے تمہیں پیسے بھیج دوں گا، اب حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ نہیں بابا، مجھے عادت نہیں، اس لیے تھک جاتی ہوں، جب عادت ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں کوئی خاندان نہیں پالنا کہ تم ایک ایک روپے کے لیے اتنی پریشان ہو۔ مجھے خود کو پالنا ہے بابا، مجھے خود کو مضبوط کرنا ہے، میں اب تک مضبوط نہیں ہو سکی، تو اس میں میرا قصور ہے، آپ کا ہے، ہمارے نظام کا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میری جیسی بہت سی لڑکیاں مجھ سے زیادہ سخت کام کر رہی ہیں، میری تو جاب ہی بہت آسان ہے۔ آپ حماد علی اور دانیہ کی طرف توجہ دیں، میرا دل چاہتا ہے وہ بھی دوسروں کی طرح وہ بھی زندگی میں آگے بڑھیں، محنت کریں اور کامیاب ہوں۔ پاپا نے اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑے پیسے ٹرانسفر کروا دیے، جنہیں اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ زندگی میں ملنے والے اس آرام و آسائش نے اسے ایسا بنا دیا تھا، ریڈی میڈ کھانا کھانے کو ملتا رہے تو خود کھانا پکانے کی زحمت کوئی بھی نہیں کرتا۔ ایک بار وہ ڈیرک کے ساتھ ڈرمسون گئی اور ان دونوں کی بنائی ڈاکومنٹری کے لیے ان کو ایک نمائندے سے ملاقات طے کی تھی۔ ملاقات کے بعد جب نمائندہ چلا گیا اور بل آیا تو ڈیرک نے ویٹر سے کہا کہ وہ اس بل کو آفس میں بھجوا دے۔ بل کے نیچے ڈیرک کے سائن کر دیے تھے۔ کس کے آفس؟ ڈیرک ہنسنے لگا، میرے پاپا کے آفس۔ بل اتنی دور ان کے آفس جائے گا؟ تھوڑے سے پیسے ہیں، میں پے کر دیتی ہوں۔ میرے پاپا کا آفس یہیں اسی ریسٹورنٹ میں ہے، وہ ڈرمسون کے تیسرے حصے دار ہیں۔ تمہارے پاپا یہاں کے تیسرے حصے دار ہیں؟ تو وہ ویٹر تمہیں بل کیوں دیتا ہے؟ انفیکٹ مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میں یہاں نہ آیا کروں، میں یہاں تب آتا ہوں جب خالی جیب ہو چکا ہوتا ہوں۔ کبھی کبھار زیادہ نہیں، بل پر سائن کر دیتا ہوں، اور جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں یہاں آ کر پے کر جاتا ہوں۔ اتنی سی رعایت مجھے مل جاتی ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے پاپا کا ریسٹورنٹ ہے، پھر بھی تمہارے ساتھ یہ سب؟ میرے فادر امریکہ سے یہاں کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ 10 سال تک انہوں نے گاڑیوں کی ایک فیکٹری میں مشینوں کی صفائی کا کام کیا ہے۔ ان کے جسم سے مستقل کیمیکل کی بو آنے لگی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان 10 سالوں میں انہوں نے اپنے سگریٹ پینے کی خواہش کو دبائے رکھا، اور ایک سگریٹ کی ڈبیا جب انہیں تحفے میں ملی تو انہوں نے اسے جلا دیا کہ اگر انہوں نے وہ پی لی تو 10 سالوں میں کمائے گئے سارے پونڈ دھوئیں کی نظر ہو جائیں گے۔ جس کے فادر ایسا ماضی رکھا ہو، اس کے بیٹے پر یہ سوٹ نہیں کرتا۔
وہ مانچسٹر جیسے یونیورسٹی میں پڑھے اور باپ کی کمائی پر ایسے عیش کرے۔ اسکول کی چھٹیوں میں اسی ریسٹورنٹ میں کام کیا ہے۔ ایک بار میں نے غصے میں اسٹاف کے ایک ورکر کو دھکا دے دیا تھا، مجھے اسی وقت جاب سے نکال دیا گیا۔ اب میں ڈاکومنٹریز بنا کر اپنا خرچہ نکالتا ہوں۔ آخر والدین اپنی اولاد کے لیے ہی تو کماتے ہیں۔ ہاں تو میں نے اتنا بڑا ہو گیا ہوں، بس بہت کھالی ان کی۔ اگر ساری زندگی والدین صرف اپنی اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو انسانیت کا کون سوچے گا؟ انسانیت کا 1001 اور سوال امرا کے ذہن میں اس بات کو سن کر بننے لگے تھے۔ ہاں، اگر دو لوگ ساری زندگی کما کما کر صرف اپنی اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو کل انسانیت کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہم اپنی زندگی کے دائرے اتنے محدود نہیں کرنے چاہیے کہ ہماری ساری زندگی کا حاصل صرف چند افراد کو ہی فائدہ دے۔ امرا ڈیرک کے اس جواب کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے اگلا سوال نہیں کر سکی۔ وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ کرسمس سے ایک دن پہلے وہ سادھنا کے ساتھ کرسمس مارکیٹ آئی اور دونوں نے لیڈی مہر کی بتائی ڈھیر و ڈھیر خریداری کی۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے لیے تحائف منگوائے تھے۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں مورگن کی شادی بھی تھی، کچھ اس سلسلے میں بھی خریداری کی۔ سادھنا کو گھر چھوڑ کر وہ اپنی یونیورسٹی آ گئی اور آ کر اولڈ کیمپس کی آرک کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ موسم کے تیور صبح سے ہی بدل رہے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور BBC نیوز کے برف باری کی خبر دی تھی۔ وہ محراب کی دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑی دھندلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ دھند بڑھتی ہی جا رہی تھی اور کچھ دور آگے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اسے برف باری کا انتظار تھا۔ اس کے پاس 1 گھنٹہ تھا، پھر اسے واپس اپنی جاب پہ جانا تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے آگے برف باری کو ہوتے دیکھنا چاہتی تھی اور تیز ہوا ہو گئی، دھند اور بڑھنے لگی۔ روئی کے گالے ماں کے پیار کی طرح نرمی سے زمین پر برسنے لگے۔ ہوا اور تیز ہو گئی۔ امرا اپنے سرخ دستانوں والے ہاتھ کو پھیلا لیا۔ برف باری بلا شبہ وہ منظر ہے جو پہلی بار دیکھنے والے کو مستانہ سا کر دیتی ہے۔ سفید پھول برف سے بنے امرا سے شرارتیں کرنے لگے۔ دونوں میں دوستی ہو رہی تھی۔ دور دھند میں اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے۔ وہ آلیان تھا۔ قریب آیا پھر دور ہوتا چلا گیا۔ وہ آلیان نہیں تھا۔ برفیلے ریشوں کو سمیٹتے اپنے سرخ دستانوں پر اتارتے وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اسے آلیان آتا اور جاتا کیوں نظر آیا تھا؟ یہ گرم کوٹ کے اندر اس کے وجود نے سہم کر جھلجھلی لی۔ دھند کو چیرتا پھر کوئی آ رہا تھا، آکسفورڈ روڈ کو بھاگ کر پار کرتا ہوا، یونی کی طرف بڑھتا ہوا۔ امرا محراب کی دیوار کے ساتھ سمٹ سی گئی۔ برف باری میں تیزی سی آ گئی تھی۔ اس کے سرخ دستانے نم ہو رہے تھے۔ برف کی پھوار کو دیکھتے اس کی آنکھوں نہیں تھک رہی تھیں۔ اور یہ کون اس کی طرف آ رہا تھا؟ اس کے ہاتھ میں نیلے پیلے سفید پھول تھے۔ پھول بہت زیادہ تھے، ان پر برف گر کر جم رہی تھی۔ وہ بار بار انہیں جھاڑ رہا تھا۔ اس نے گردن کو خم دے کر امرا کو دیکھا اور ابرو اچکا کر مسکرایا۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے شبیہہ کو اڑا کر لے گیا۔ امرا نے سہم کر آس پاس دیکھا۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکا دکا لوگ بیٹھے بس اور امرا نے وہاں سے تیز تیز پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اس کا دل خوف سے سہم رہا تھا۔ وہ اور تیز چلنے لگی اور پھر بھاگنے لگی، آکسفورڈ روڈ پر یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے۔ خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ آلیان اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ تھا۔ وہ سامنے سے اس کی طرف آ رہا تھا، وہ پیچھے سے اسے پکار رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ اسے اپنے تعاقب میں آلیان نہیں چاہیے تھا۔ برف پر بھاگتے بھاگتے وہ پھسل کر گر گئی۔ یہ آلیان کون تھا جس نے اسے گرا دیا تھا؟ ٹھنڈی ناک سے درد کی لہر پھوٹی۔ اٹھ کر اس نے کپڑے جھاڑے، گردن سے لپٹے مفرل کو کھول کر اس نے اچھی طرح جھاڑا اور گردن کے گرد لپیٹ دیا۔ برف اس کے وجود میں اترتی اسے ٹھنڈا کر رہی تھی اور اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ سفیدے کے ماحول میں سرمئی کوٹ اور سرخ مفرل میں وہ خزاں میں کھلی اس کلی کی مانند تھی جو بے وقت کھلنے پر آبدیدہ ہو جاتی ہے۔ یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے وہ آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ روئی کے گالے ابھی بھی گر رہے تھے، اس کے کھلے بالوں میں اٹک رہے تھے۔ وہ برف باری دیکھنے آئی تھی، لیکن اس نے یہ کیسی برف باری دیکھی تھی جس نے اس کے اندر کے بہاروں کو ختم کر ڈالا تھا۔ سارا سبزہ سفیدے میں بدلتا جا رہا تھا، اور خزاں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ بہار کو نگل لے تو موت ہوتی ہے، اور مشرقی لڑکیوں کے لیے موت جلد نازل ہوتی ہے۔ وہ برف سے اٹی زمین پر چل رہی تھی، لیکن ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس رہی ہے۔ دل احساسات کا اکھاڑا ہے اور دماغ اس اکھاڑے کا شیر۔ یہ شیر ڈھارتا ہے تو دل جل کر بجھ کر ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے،
مشرق کے اکھاڑوں میں یہ شعر نگر نگر پایا جاتا ہے۔ مشرقی سنیاسی بھی ہے اور سامری بھی، مشرق میں پربت بھی ہے اور پاتال بھی، سنگ پارس بھی اور سنگ راہ بھی، جوت بھی اور جوگ دیپ بھی، یہاں جوگ بھی اور جوگن بھی، ایسی زرخیز دھرتی کے باسیوں پر موت کیوں نازل نہ ہوا کرے۔ کہا جاتا ہے کہ شادی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے دوران آپ فرشتوں سے ابدی محبت کی دعاؤں کے تحائف وصول کر پاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی خوش نصیب لوگ کرتے ہیں۔ کچھ یہ بھی کہ کائنات میں حقیقی خوشی کا لمحہ دو دلوں کے مقدس ملن کا لمحہ ہوتا ہے، اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے، اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بلند، بہت بلند۔ اور پاک کتابیں حقائقیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی اشرف المخلوق اور اولین شادی عرش خدا پر انجام پائی، اور بعد ازاں ہونے والی ہر شادی عرش خدا پر انجام پائی شادی کا ہی رتبہ پاتی ہے۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت، اور داستانیں یہ بھی کہتی ہیں کہ تبت کے برفیلے پہاڑوں میں روح پوش ایک مشک بار پری اپنے بہترین پوشاک میں طویل مسافت طے کرتی اس مشک بندھن میں بندھنے والی پر مشک بیت کے خوشبودار پھول برسا کر جاتی ہے۔ جاتے جاتے وہ تحفے کے طور پر دلہا دلہن کی مسکراہٹیں اپنی مٹھی میں قید کر کے لے جاتی ہے، اور شادی عہد قدیم کا وہ عہد نامہ بھی ہے جس کا ورد عہد جدید میں بھی عزت و احترام اور محبت سے کیا جاتا ہے۔ مورگن کرسمس کی رات کو آ چکی تھی۔ ماما مہر نے اس کی شادی کے لیے ٹھیک ٹھاک تیاریاں کی تھیں۔ کیمبرج میں بھی مورگن نے شادی کے بعد رہنے کے لیے جوش کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر لیا تھا۔ گھر کی سجاوٹ کے لیے ماما مہر نے پیسے مورگن اور جوش کو دیے تھے، جو دونوں نے مشکل سے قبول کیے۔ مورگن نے شادی کے لباس، زیورات، شادی کے دن اور آفٹر پارٹی کے سب انتظامات ماما مہر کی پسند سے کیے تھے، حتیٰ کہ شادی کی انگوٹھی بھی ماما مہر کی پسند کی لی تھی۔ ماما مہر کے سامنے ان کی میں ختم ہو جاتی تھی، اور ماما مہر بھی ان کی آنکھوں میں پڑھ لیتی تھی کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ماں اور اولاد کا وہ رشتہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اپنی شادی کی تیاریوں سے زیادہ مورگن کو ماما مہر کے کام کرنے میں دلچسپی تھی۔ پارلر جانے سے زیادہ اسے یہ فکر تھی کہ ماما جو میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کے جانا ہے۔ جوش فون کرتا رہتا تھا اور وہ اسے چند سیکنڈ بات کر کے ڈانٹ دیا کرتی تھی، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، ماما کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ کیمبرج کی ہزاروں داستانیں وہ ماما کو سنایا کرتی، اور دونوں کے کہکوں سے شٹل کاک کو گونجا کرتا۔ مورگن نے سادھنا اور امرا کو میڈس اور برائڈ شاہ بالیاں بنانے کے لیے کہا۔ امرا، جس نے پاکستان میں اپنی نحوست کی داستانوں کی وجہ سے شادیوں میں شرکت نہیں کی تھی، وہ مورگن کی شادی کے لیے اتنی پرجوش تھی جیسے اس کی اپنی شادی ہو۔ لیڈی مہر نے شاہ بالیوں کے لیے سنہری رنگ کو پسند کیا تھا۔ سادھنا کی سنہری ساڑی بنوا دی گئی تھی۔ شارلٹ اور مورگن کی چند سہیلیاں جن کی آمد متوقع تھی، اور امرا کے لیے انگریزی طرز کی ٹخنوں تک لمبی فراکیں۔ فراک کا اوپری حصہ قدرے چست تھا جو نیچے آتے آتے لہریں بناتے گھیردار ہوتا چلا جاتا تھا۔ ذرا سی حرکت سے ان لہروں میں تلمل پیدا ہو جاتا جو بہت بھلا لگتا۔ سنہرے موتیوں سے فراک کی پشت کو سجایا گیا تھا اور لہروں میں ٹانکا گیا تھا کہ جنبش پر وہ لہروں کے ساتھ جھل مل کرتے گپ چھپ ہونے لگتے۔ امرا کے لیے وہ دوپٹے کی جگہ سنہری اسکارف نما کپڑا تھا جسے کندھوں کے پیچھے سے لا کر بائیں شانے پر آگے لہریں دے کر سنہری بروچ لگا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ فراک کا ڈیزائن ڈیزائنر نے کیا تھا، اور کیا کمال کا کیا تھا کہ امرا دوپٹے کے اس انداز پر حیران رہ گئی۔ دوپٹے کی کمی بھی پوری ہو گئی اور فیشن بھی ہو گیا۔ فراک بلا شبہ بہت مہنگی تھی اور امرا سے 1 پاؤنڈ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ لیڈی مہر کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ باقی جن بچوں نے شادیاں کی تھیں انہوں نے رجسٹرڈ میرج کی تھی۔ یہ پہلی شادی تھی جو لیڈی مہر کی خواہش پر اتنے اہتمام سے ہو رہی تھی۔ اگر مورگن کے بس میں ہوتا تو شاید وہ 1 پاؤنڈ بھی اپنی شادی پر خرچ نہ کرتی۔ جب شادی کے حال میں دلہن کے کمرے میں ماما مہر نے مورگن کو دلہن بنے دیکھا تو وہ بے اختیار رونے لگیں۔ وہ مورگن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے بیٹھی تھیں، اسے دعائیں دیتی رہیں، اس کی نظر اتارتی رہیں، اور مورگن اپنے گھیردار سفید پوشاک کو کارپٹ پر پھیلائے ماما مہر کے قدموں میں بیٹھی ان کے آنسو اپنے ہاتھ میں تھامے ٹیشو سے صاف کرتی رہی۔ اس سے زیادہ مقدس منظر اور کون سا ہو سکتا تھا بھلا؟ گلابی پھولوں کا دستہ پکڑے کونے میں کھڑی امرا اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں وہ اس خاتون مہر سے زیادہ عظیم ہستی نہیں مل سکے گی، نہ ہی وہ خود ان جیسی عظیم ہو سکتی ہے۔
جس نے ہر قوم و نسل کے بچوں سے والہانہ پیار کیا، انہیں پالا، انہیں اپنا بنایا، انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی نہ ہو کر بھی ان کی ہی ہے۔ وہ ان کی حقیقی ماں بے شک نہیں ہے، لیکن حقیقی ماں سے کسی صورت کم بھی نہیں ہے۔ یہ سب کرتے خاتون مہر نے بلا شبہ دو رتبے پائے ہیں، ایک عظیم ماں ہونے کا اور ایک عظیم انسان ہونے کا۔ انہوں نے ان سب کے لیے خوشیوں کے سما اکٹھے کیے، کامیابی کے بھی۔ ان کے لیے محبت کوئی بھی تفریق نہیں کیا، وہ انہیں جمع کر کر کے دیتی رہیں، انہیں ضرب ہو کر ملتی رہی۔ کائنات میں یہ خصوصیت صرف محبت ہی اپنے نام رکھتی ہے، یہ دینے سے اور زیادہ ملتی ہے، یہ پلٹ کر واپس ضرور آتی ہے، خسارے میں رہ کر بھی فائدے میں رہتی ہے۔ محبت جب خلوص دل سے انسانیت کے نام پر کی جائے تو وہ آپ کو عظیم بنا ڈالتی ہے۔ عظمت کی بلندیوں تک لے جانے کا وصف محبت کے علاوہ کسی اور جذبے میں نہیں۔ اس لمحے میں امرا نے یہ سوچا تھا، کچھ لوگ ہمارے اپنے نہ ہو کر بھی ہمیں کتنی خوشی دے دیتے ہیں، اور کچھ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہ کیسے ہمیں اٹھ اٹھ آنسو رلاتے ہیں۔ وہ دادی اور اماں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اپنے خاندان والوں کے بارے میں، جنہیں اس وقت راحت ملا کرتی تھی جب وہ کرب میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی انہیں یاد آ جایا کرتا تھا کہ اسے کیسے کیسے تکلیف دی جا سکتی ہے۔ شابالیاں تین تین کی قطار میں دلہن مورگن کے پیچھے دائیں بائیں اپنے گلدستے پکڑے کھڑی تھیں۔ وہ ہال کے قد آدم دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی تھیں۔ دلہن گھبرا رہی تھی اور وہ بار بار اپنی سانسیں درست کر رہی تھی۔ ہال میں سب اس کی آمد کے منتظر تھے، دلہن کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ برطانوی معاشرے میں جہاں ایک منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا جاتا، صرف ایک دلہن کو 10 منٹ تاخیر کی اجازت ہے، لیکن انگریزی خون کی حامل دلہنیں 10 منٹ کی تاخیر بھی گناہ سمجھتی ہیں۔ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی بہو کیٹ میڈلٹن ڈاجر آف کیمبرج نے 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں کی تھی۔ پاکستانی دلہنیں اور باراتی سن لیں، 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں۔ اور وقت کی پابندی وہی قومیں کرتی ہیں جنہیں وقت پر منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ وہ وقت کو ہندوستان کی کوہ نور سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی، نہ مقصد، وقت آئے یا جائے ان کی بلا سے، اور وہ کیا جانے کہ وقت کس کوہ نور کا نام ہے۔ اور یہ خوش قسمتی بھی صرف عورت کے نصیب میں لکھی گئی ہے کہ دلہن بنے، اسے کسی شہزادی اور ملکہ سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ عورتوں کو اپنی کم مائگی کے رونے رونا چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ ماں بنتی ہیں تو سب رشتوں سے ایک اونچے مقام پہ کھڑی تصور کر لی جاتی ہیں۔ ایک کم عقل بھی سمجھ جاتا ہے کہ عورت ماں بن جائے تو پھر کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ بلند و بالا چھت اور قد آدم پھولوں سے سجی کھڑکیوں سے گھرے قدیم برطانوی طرز تعمیر کے چرچ نما ہال کے سرخ قالین پہ سفید رنگ کی سنڈریلا فراقیں پہنے اور سر پہ گلابی ربن باندھے 2 انگریز بچیاں اپنی پھولوں کی ٹوکریوں میں سے پھول کی پتیاں نکال کر دلہن مورگن کے آگے چلتے ہوئے پھینک رہی تھیں۔ دلہن نے ہال کے کھلے پھاٹک کے اندر قدم رکھا، سب کی گردنیں پیچھے اس کی طرف مڑی۔ ٹھیک اسی وقت ہال کے اندر پادری سے ذرا ہٹ کر بیٹھے 16 رکنی وائلن گروپ نے اپنے ساز سنبھالے اور نرمی سے انہیں چھیڑا۔ وہ اس دھن کو بجانے کی تیاری کرنے لگے جو فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے۔ ٹھیک اسی وقت، عین اسی وقت، کوئی تیزی سے بھاگتے ہوئے کالے سوٹ پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائی باندھے دلہن کے پیچھے 3 ادھر ادھر قطار کی صورت چلنے کی تیاری کرتی شاہ بالیوں کے پیچھے آیا۔ امرا دائیں طرف شارلٹ کے پیچھے آخر میں تھی، سنہرے پانیوں سے نکلی ایک امرا۔ عربی شہزادے کے گھوڑے سے اترا ایک آلیان۔ وائلن کے دھیمے سر اسی وقت دلہا دلہن سے سجے ہال میں بکھرے۔ آلیان کی آمد کی ایسی خوشی! کیا انٹری تھی آلیان کی! وہ سر سنگیت ساتھ لایا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر امرا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ جلدی جلدی اپنی ٹائی کو باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار سوٹ اور ٹائی پہنی تھی۔ ٹائی کو وہ ایسے باندھ رہا تھا جیسے گلے میں پھندے کو فٹ کر رہا ہو۔ اسے تو 1 ہفتے بعد آنا تھا، 1 ہفتے پہلے کیسے آ گیا؟ امرا کے پیچھے چلتے وہ اپنی ٹائی کے ساتھ ساتھ مصروف تھا۔ شاید اسے بھی خود کو ہر صورت دلہا کی طرح خوبصورت دکھانا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن کوئی مرد اور کوئی عورت دلہا دلہن سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ سکتے، اور یہ میرا کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی دلہا دلہن سے زیادہ خوبصورت لگنے کی
کوشش کرتے ہیں تو ان کے معاملے میں شدید گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس کی شادی نہیں بھی ہوتی اور وہ اپنی شادی جیسا خوش ہوتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں بھی ہوتی تو بھی ہنس رہا ہوتا ہے۔ شدید گڑبڑ کا معاملہ ہوتا ہے بلا شبہ۔ مجھے بتایا جائے کہ دلہن کون ہے، کیا صرف سفید لباس والی؟ امرا کے عین پیچھے چلتے موتیوں سے کندھے بالوں سے ذرا پیچھے ذرا قریب ہو کر سرگوشی میں پوچھا۔ امرا نے اس کی بات پر توجہ نہ دی، وہ سفید پھولوں سے سجے ہال کو دیکھ رہی تھی اور بے حد اونچی چھت سے جھولتے کئی میٹر چوڑے اور لمبے فانوس جس کی روشنی نے سارے ہال کو بمکا نور بنا ڈالا تھا۔ وائلن تھے، نغمے تھے، آلیان اور امرا تھے، اور اس تقریب کو کیا چاہیے تھا؟ لیڈی مہر کے سب بچے اپنے اپنے بچوں، بیویوں اور کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ باقی جوش کے گھر والے تھے اور دوست تھے، کافی زیادہ لوگ تھے، سب دو طرفہ نشستوں پر براجمان تھے۔ امرا کے پیچھے سے گھوم کر ماما مہر کے ہاتھ چوم کر آلیان جلدی سے جا کر دلہا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے جوش سے ہاتھ ملایا، اپنا تعارف کروایا اور جوش کے شاہبالے کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ دلہن پادری اور دلہا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے۔ تعظیم میں پھر بھی شادی کی رسم شروع ہو گئی۔ اجازت نامہ دیا جانے لگا، اجازت نامہ دہرایا جانے لگا۔ شاہبالیاں دلہن سے پیچھے ہٹ کر قطار میں کھڑی ہو گئیں، وہ سب دلہا اور دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ امرا واجد آج بہت خوش تھی، یہ پہلی تقریب تھی جس میں وہ روئے بنا شریک تھی، ڈرے بنا۔ اسے کونے میں جھپ کر بیٹھنے کی جلدی نہیں تھی اور نہ ضرورت۔ اس کے لیے وقت بدل چکا تھا۔ وہ پھولوں کو تھامے، گردن اٹھائے، مسکراہٹ سجائے خوبصورت لگ سکتی تھی، خوش ہو سکتی تھی۔ وہ خوبصورت لگ بھی رہی تھی، خوش تو وہ بلا شبہ بہت تھی۔ مشک بار پری آ چکی تھی اور مشک بیت برسا رہی تھی۔ شاید وہ تھوڑی سی اور مہربان ہو گئی ہو اور اس نے دلہن کی طرح خوبصورت لگنے والی امرا پر بھی کچھ مشک بیت برسائے ہوں۔ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ کام آلیان کر رہا تھا۔ اس کی بری آنکھیں سنہری ہوتی جا رہی تھی۔ امرا اس سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی۔ امرا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دلہا کے پیچھے کہیں کھڑا ہے، نہ ہی اس نے معلوم کرنا چاہا، اور آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہال میں موجود ہے۔ دلہا، دلہن، اچھا، اور دوسرے لوگ کیا واقعی یہ ہال میں موجود ہیں؟ ایسا ہوگا، میرا نہیں خیال۔ قدیم اور پرسکون چرچ نما کئی سو گلدستوں سے سجے وسیع ہال کی جگمگ کرتے فانوس کے عین نیچے بچھے سرخ قالین پر کھڑا گرینڈ پرنینس کے سر کی طرف جھک رہا تھا۔ اس بار وہ گلوکسینیا کے اس نفاست سے گندے سنہری موتی جڑے بالوں میں لگا رہا تھا۔ پھر اس نے پرنیا کے ہاتھوں کو تھام لیا اور دلہن کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ تم میرے لیے ہمیشہ اس پہلے دن کی دلہن کی طرح خوبصورت اور خاص ہوگی۔ اس بار تمہیں اس عہد نامے کو سب کے سامنے دہرانا ہوگا، پرنیا نے ادا سے کہا۔ میں آلیان کے ساتھ اس عہد نامے کو دہرانے کے لیے تیار ہوں، میں امرا کی طرح انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، پرنیا نے بالوں میں لگے گلوکسینیا کو محبت سے چھو کر کہا۔ ساتھ ہی وہ مسکرائی۔ وہ مسکرا سکتی تھی، اس کے ہاتھ گرینڈ نے تھام رکھے تھے۔